अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले इमरान खान पर तबसरा करेंगे। इमरान खान दो सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर और कल जो उसे 35 अरकान के इस्तीफ़ों का धचका लगा है, उसके बाद ज़मान पार्क में मायूसी का समा है और ख़ुद इमरान खान डिप्रेशन का शिकार हैं और जो भी जा रहा है वो उसके साथ उसकी लड़ाइयाँ हो रही हैं और अपने ही पार्टी के अरकान पर वो सख्त गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि कोई भी फैसला इमरान खान का जो है कामयाब नहीं गया। उसने जितने भी 9 महीने में हुकूमत पर प्रेशर डाले कि किसी भी तरह से मुझे इंतखाबात चाहिए, और इस पर उसने जो मुख्तलिफ बयानिए बनाए, लॉन्ग मार्चें की, जलसे किए, कोई 100 के करीब उसने जलसे किए, अरबों रुपए झोंक दिए। उसी में फिर 2 असम्बलियाँ झोंक दी, 2 गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, लेकिन नतीजा वही ज़ीरो का ज़ीरो रहा। तो यूँ इमरान खान सब कुछ गंवा कर भी अब जो है बहुत परेशान है कि अब क्या सूरत हाल होगी उसके लिए। तो उसके लिए सूरत हाल बहुत तशवीशनाक और बहुत परेशान कुन है, उसकी पार्टी के लिए भी, क्योंकि उसकी पार्टी में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या इमरान खान को किसी चीज़ से रोका जाए, उसको समझाया जाए। परवेज़ ने थोड़ी बहुत कोशिश की कि पंजाब असम्बली को बचाया जाए, लेकिन वो भी उसमें नाकाम रहे, क्योंकि अंदर की क़ुव्वतों ने परवेज़ को मजबूर किया कि वो उसको एतमाद का वोट दिलाकर उसे इस बात में मजबूर कर दिया कि वो असम्बली तोड़ दे। यूँ एक बुरहान ने जन्म लिया। बज़ाहिर ये बुरहान मुल्क का बुरहान लग रहा है, लेकिन ये बुरहान पीटीआई के लिए बहुत बड़ा बुरहान है। लेकिन स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए ये एक मामूल सी कार्रवाई है, क्योंकि उनकी पॉलिसी भी यही थी। जिस तरह रज़ारी साहब ने कहा था 2 महीने पहले, तकरीबन 1.5 महीना उसने आसमा शिराजी को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि पंजाब तो छोड़ो, हम इससे केपीके भी छीन लेंगे। तो वही हुआ, वही चालें हुई, ऐसी चालें चली गई कि इमरान खान उसमें ट्रैप हो गए और ट्रैपिंग में आकर उसने तेश में आकर उल्टे फैसले करने शुरू कर दिए। नतीजा आपके सामने है, 2 सूबाई गवर्नमेंटें अपने हाथ से ख़त्म कर दी, केपीके से और पंजाब से चले गए। और वहाँ अब इनकी पॉलिसी थी कि जाके कौमी असम्बली में हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, शोर शराबा करेंगे, और इसी को देखा देखी फिर एमक्यू ने भी नखरे शुरू कर दिए। उसने भी बल्दियाती इंतखाबात का बायकाट करने के साथ साथ ये भी कहा कि हम वफाकी हुकूमत से निकलने की जो करेंगे। तो इस पर जो है पीडीएम के रहनुमाओं को उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी, और उन्होंने जो पहले कह रहे थे कि पीटीआई वाले असम्बली में आकर काम करें, हम उनको वेलकम करेंगे, यकायक जो है पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने शुरू कर दिए। पहले 35 अरकान गए, उसके बाद जो है मज़ीद 35 चले गए हैं। अब तकरीबन 50 के करीब अरकान रहते हैं, और लगे सा रहा है कि इसी हफ्ते में मज़ीद जो है 30 के करीब अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे। अगर 30 और निकल गए तो फिर पीटीआई के अरकान सिर्फ 20 रह जाएंगे, और जो इस वक्त पीटीआई का मुनर्रफ धड़ा जो असम्बली में मौजूद है, उसके पास अच्छी खासी जो है अक्सरियत रहेगी, और जो पीटीआई ओरिजिनल होगी जो उसके पास कम हो जाएंगे। तो यूँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म का सेटअप लाना या किसी भी किस्म की मशावरत करना, यह अब पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। अब राजा रियाजी अपोजिशन लीडर रहेंगे, और नूर आलम खान साहब जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। ये इस तरह इमरान खान के हाथ में एक चीज़ देखकर उससे छीन ली गई है, तो वो सख्त मायूस हैं। और एक बकौल चौधरी एतजाज़ एहसन के कि इमरान खान के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या वो अदालत में जाएं या वो सड़कों में जाएं। तो ज़ाहिर है अदालतों में जाने के से अब कोई फ़ायदा इमरान खान को नहीं होगा। वो जितना टाइम डिले होगा तो वो टाइम फिर इंतखाबात तक मुहित हो जाएगा। उससे पहले जो है इमरान खान चाहेंगे कि वो सड़कों में निकलें, लेकिन बाहर निकलते हुए भी डर रहे हैं। पिछले 2 महीने से वो डर के बैठे हुए हैं अंदर, बकौल उसके डॉक्टर फैसल के कि इसको कोई गोली नहीं लगी, इसको सिर्फ गोलियों के ज़रात लगे हैं। लेकिन दूसरे दिन आके इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे 4 गोलियां लगी हैं, और गोली लगी हुई टांग के ऊपर प्लास्टर बांध के ये ज़मान पार्क पहुंच गया। और ये पहली दुनिया की वाहिद टांग थी जिस पर गोली लगी और गोली वाले टांग पर प्लास्टर लगा दिया जाए।
تو یوں عمران خان کا یہ ڈرامہ 2 مہینے سے زیادہ چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ جس طرح شہباز گلے جب اسے عدالت بلاتی ہے تو فوری طور پر اس کی سانس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ایک روز پہلے بھی وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور ویل چیئر پر اس طرح سانس لے رہے تھے جیسے مرنے والے ہوں، اور وہاں سے پھر انہوں نے 24 تاریخ تک اس کو حفاظتی ضمانت منظور کرائی گئی کل لاہور ہائی کورٹ سے۔ تو یہ ہے ان کے حال ہیں پی ٹی آئی والوں کے اور عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے۔ کل فیصل واڈا نے بھی ہم ٹی وی پر ایک پروگرام کیا، اس پروگرام میں اس نے بہت سارے انکشافات کیے اور کہا کہ عمران خان کو اب بھی وقت ہے وہ سنبھل جائیں، اور اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سانپ ہیں، وہ عمران خان کو نگل جائیں گے۔ ان سے نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے عمران خان کو اپنے ارد گرد صفائی کرنی ہوگی، نہیں تو دوسری صورت میں عمران خان پکے نائل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 45 سے 60 دن کے اندر اندر پی ٹی آئی کی بڑی توڑ پھوڑ ہوگی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے یا تو جیلوں میں ہوگی یا نائل ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو دوسرے کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں وہ گدھ ہیں اور اس گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب عمران خان جو ہے غافل ہوتا ہے تو ہم اس کو دبوچ لیں، اور جیسے عمران خان نائل ہوگا تو یہ یقیناً پارٹی میں گھمسان کا رن شروع ہو جائے گا۔ فیصل واڈا نے ایک اور انکشاف بھی کیا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے گا اس کے خلاف مزید آڈیوز اور ویڈیوز آئیں گی۔ اگر عمران خان نے روش نہ بدلی تو ان کی آڈیوز اور ویڈیوز آنے والی ہیں۔ تو یہ چیز بھی ایک نئی حیران کن ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں وہ اس کو مناسب وقت کے لیے رکھ کے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی وقت آئے گا یہ چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی، اور اگلے انتخابات تک تو یہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی جو ہے سامنے آئیں گی، آپ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ تو یہ بڑی جو ہے بھیانک صورتحال ہوگی، بڑی بھیانک صورتحال ہوگی۔ اس سے پی ٹی آئی کا یا دوسرے جو جس کی بھی ویڈیو آئیں گی، آڈیو آئیں گی، وہ منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے کہیں۔ تو اگلی سیاست جو ہوگی اسی پر ہوگی، اور جلسے جلوسوں میں یہی نعرے لگیں گے، یہی آوازیں سنائی دیں گی، انہی آڈیوز کی گونج سنائی دے گی۔ اس کے علاوہ کے پی کے میں نگراں گورنمنٹ پہ اتفاق ہو گیا اور اعظم خان وہاں وزیر اعلیٰ بن گئے، نگراں وزیر اعلیٰ، جو آج تقریباً 4 بجے قریب وہاں حلف لیں گے۔ اس طرح کے پی کا تو مسئلہ حل ہو گیا، وہاں فوری طور پہ جو ہے اپوزیشن اور حکومت نے ایک ہی بندے میں جو ہے متفق کر لیا، اتفاق کر لیا، لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہو سکا۔ پنجاب میں ایسا نہ ہونے سے اب نام چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، جو کل رات 10 بجے تک اپنی اناؤنسمنٹ کریں گے کہ کس کو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو یہ دیکھنا ہے اب یہ ہے کہ کس طرح جو ہے اب اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے، کیونکہ 3 نام پی ٹی آئی نے دیے تھے اور 2 نام جو ہیں پی ایم ایل نون نے دیے ہیں۔ اب اس پہ کس کے چانس نکلتا ہے؟ امن سکھیرا کا نام سب سے زیادہ آ رہا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک نقوی صاحب ہیں جو پی ایم ایل نون نے نام دیا ہے، اور دوسرے نام جو ہے چیف سیکرٹری جو تھے پرانے پنجاب کے۔ یہ تینوں افراد کا اب دیکھنا ہے کہ ان 3 میں سے کس کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب انتخابات کی تاریخ کیونکہ گورنر نے دینی ہے، وہ کب دیں گے اور کیسے دیں گے اس کو، یا فی الحال کوئی جو تاریخ نہیں دیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی ایک خط لکھ دیا ہے، اس کو گورنر کو خط لکھ دیا ہے کہ ابھی تک آپ نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی الیکشن کی، اس کی ڈیٹ فوراً اناؤنس کی جائے۔ تو یوں پنجاب کی سیاست یوں پھنسی ہوئی ہے، انتخابات کی ڈیٹ نہ کے پی کے سے نہ پنجاب سے ابھی آئی ہے، اور لگے ایسا رہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل نمبر 232 اپلائی ہونے جا رہا ہے۔ اس کی باز گشت جو ہے اسلام آباد کے ایوانوں میں اور خود پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی ہو رہی ہے کہ یہ آئین کا آرٹیکل نمبر 232 نافذ ہو جائے گا، جس کے مطابق ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے انتخابات کو 6 ماہ کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے، اور یہ اسمبلی سے پاس کرا کہ یہ انتخابات کو 6 مہینے آگے کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید 6 مہینے اور آگے کیا جائے انتخابات کو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی مشکلات پہ جو ہے پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس پر بڑا امکان ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب لندن میں بہت غصے میں تھے۔ کل انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، ثاقب نثار اور ان کو جنہوں نے بھی یہ سازش کی تھی 2018 میں عمران خان کو لانے کی اور
نواز شریف کو نااہل کر کے جیل ڈالنے کی، ان میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ ان سب کے خلاف ایکشن ہوگا، اور لگے سارا ہے کہ پی ایم ایل نون ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہی ہے، اور ان کا اگلا جو بیانیہ ہوگا وہ بھی ان کے خلاف ہے، اور اس کا اعلان اب نواز شریف نے ڈنکے کی چوٹ پر کر دیا ہے۔ اب مریم نواز 27 کو آ رہی ہیں یا 29 تاریخ کو، دونوں تاریخوں میں سے کوئی ابھی ایک تاریخ فائنل نہیں ہوئی، تو جیسے ہی وہ آئیں گی تو اس بیانیے سے اپنا اسٹارٹ لیں گی، اور پی ایم ایل نون اپنے اس پرانے بیانیے ووٹ کو عزت دو کو واپس لا رہے ہیں، اور اسی پر اگلے انتخابات ہوں گے، اور عوام میں یہ پذیرائی لائی جائے گی، کیونکہ یہ اس نظریے کے، اس ووٹ کے اوریجنل بینیفیشنری ہیں۔ عمران خان نے تو 27 مارچ کو ایک جھوٹا لیٹر دکھا کے سائفر کا، اور کہا تھا کہ بھائی ہم نے یہ سازش ہو رہی ہے کیونکہ میرا رشیا چلا گیا، اس لیے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ہے۔ لیکن اب رشیا خود پاکستان آ گیا ہے، پاکستان کی دعوت پر۔ پچھلے 3 دنوں سے مذاکرات ہو رہے تھے، اور یہ مذاکرات الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور رشیا پاکستان کو 35% اس کی ضرورت کا تیل فراہم کرے گا، اور گیس جو ہے فی الحال اس کے بعد نہیں ہے، وہ گیس 1 سال کے بعد دیں گے۔ تو اس معاہدے کا ساری جو ہے ورکنگ جو پیپرز وغیرہ تیار ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کو جس ریٹ پر وہ رشیا تیل فراہم کر رہا ہے اس سے کم ریٹ پہ دے گا، اور یہ اس کا باقاعدہ معاہدہ جو ہے مارچ میں ہوگا، اور اس کا آغاز بھی مارچ سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب عمران خان کے بیانیے کو، جو اس نے رشیا کا بیانیہ بنایا تھا، یہاں دفن ہو گیا، کیونکہ اگر امریکہ نے سازش کی تھی اس کے وہاں جانے سے، تو پھر یہاں آ کر جو رشیا نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تو پھر اس پر بھی جو ہے امریکہ کو ناراض ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے عمران خان جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ تو رشیا کی خود گورنمنٹ نے 3 بار تردید کی تھی کہ عمران خان سے ہمارا تیل کا یا گندم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، نہیں کوئی بات ہوئی تھی۔ یہ ایسے خبریں کر کے اپنے ذہن میں چیزیں بنا لیتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو عمران خان نے کہا وہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب کل وہاں جنیوا میں ایک جو ہے امریکن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا، اور اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا وزیر اعظم بنیں گے، تو بلاول بھٹو نے کہا کہ بالکل انشاءاللہ اگر ہماری حکومت جو پارٹی اگلے انتخابات میں جیت کے آئی تو میں مخلوط حکومت بناؤں گا اور میں وزیر اعظم بنوں گا۔ تو یہ جو ہے بلاول بھٹو بالکل وزیر اعظم بنیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہے خود اس کوشش میں ہیں، اس جوڑ توڑ میں ہیں کہ لوگوں کو جو الیکٹیبلز ہیں ان کو پیپلز پارٹی میں واپس لایا جائے، اس لیے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختلف لوگوں سے ان کے رابطے ہیں، جس روزہ گیلانی کے تھرو، اور مخدوم جو ہیں سابق گورنر پنجاب اس کے تھرو، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں مختلف لیڈروں سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ بلوچستان تو انہوں نے فتح کر لیا ہے، بلوچستان سے بہت سارے لوگ اب ان کے ساتھ آ گئے ہیں، اچھی خاصی میجارٹی مل گئی ہے، لیکن اب پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے بھی اور کے سے بھی کچھ لوگ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے۔ تو یوں ایک نئی فضا بنے گی، لیکن اس کے لیے ابھی وقت مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف جماعتوں میں، جیسے ہی انتخابات کا اعلان ہوگا تو مختلف جماعتوں میں توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، اور لوگ ادھر سے ادھر جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ پرندے جو ہیں، موسمی پرندے ہوتے ہیں، یہ ہوا کا رخ دیکھ کر وہاں جاتے ہیں، اور ہمیشہ جاتے رہیں اور اب بھی جائیں گے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پی ٹی آئی سے سب سے زیادہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی ادھر ادھر سے گند بھر کے ایک جماعت بنائی گئی تھی، وہ سارے لوگ تتر بتر ہوں گے اور جلد ہوں گے جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک نئی سازی جماعت کی جو باز گشت چل رہی تھی، اس نے اپنا پہلا کنونشن اب کوئٹہ میں رکھا ہے۔ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پی ایم ایل نون سے خاقان عباسی کا نام بڑے زور شور سے لیا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل نون کو چھوڑ کر اس گروپ کو جوائن کریں گے، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں پیپلز پارٹی رضا ربانی بھی شامل ہو جائیں، یا بلوچستان سے بھی جو کانفرنس رہنما ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یوں یہ ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی یہ چیز کہاں تک چلتی ہے۔ مزید فیصل واڈا کی اس انٹرویو پہ بھی چلیں گے، جس میں انہوں نے کل ایک اور انکشاف کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ 2018 میں فروخت ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز کی ٹکٹ فروخت ہوئے تھے اور اب بھی ہوں گے۔ تو یہ بات بڑی اچنبھے کی ہے، اور کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ ایک سابق ڈی جی ISI نے کے میں خاص طور پر جن لوگوں کو قومی اسمبلی کا امیدوار بنا کے دیا تھا پی ٹی آئی کو، ان سے 10-10 کروڑ روپے لیے تھے۔ یہ خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی پہلے ہی،
لیکن کل فیصل واڈا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو خریدا گیا، انہوں نے ٹکٹ خریدا ہے باقاعدہ پیسے دے کر. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو الیاس تنویر الیاس جو ہیں، انہوں نے بھی تقریباً 4 ارب روپے میں وزارت عظمیٰ لی ہے اس کی کشمیر کی. وہ بھی ایک کہانی ہے، وہ اس پر بھی کسی وقت بات کریں گے. اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات جو ہو گئے کراچی میں، وہاں جوڑ توڑ کی سیاست جاری ہے. آج جماعت اسلامی والے پی ٹی آئی والوں سے ملے ہیں اور پیپلز پارٹی مسلم جو ہے نون اور آزاد اراکین سے ملاقاتیں ہیں اور ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. خود پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگلا میئر ان کا آ جائے، کیونکہ پچھلے دور میں جو ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضیٰ وہاب صاحب، انہوں نے بڑی جو ہے کراچی خدمت کی، کراچی کی محنت کی ہے. مرتضیٰ وہاب نے کراچی کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے. جماعت اسلامی والے تو ہمیشہ جو ہے آمرانہ دور میں آئے ہیں، اور اس وقت بھی جو جماعت اسلامی کی پوزیشن ہے، جس پوزیشن پہ جماعت اسلامی کو لایا گیا ہے، اس میں ہوا بھر کے اس کو اوپر کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کی ہوا کم کر کے اس کو نکالی گئی ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا علاقہ ہے، اس کے روایتی جو علاقے ہیں وہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے، وہاں کے علاقوں سے ہمیشہ پیپلز پارٹی جیتی ہوئی. اس وقت بھی 5 اراکین قومی اسمبلی کراچی سے پیپلز پارٹی کے ہیں، اور وہ انہی حلقوں سے ہیں. انہی کے حلقوں میں پھر بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو اس پر جو ہے جس طرح مختلف ٹی وی چینلز پر اینکر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے جیت گئی، جماعت اسلامی کا حق تھا. بھائی جماعت اسلامی کا کیسے حق تھا؟ جماعت اسلامی کا تو کوئی ایم پی اے بھی نہیں ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ ایم این اے ہے، نہ کوئی کراچی سے سینیٹر ہے. وہ تو جماعت اسلامی جو ایک پٹی ہوئی جماعت ہے کراچی میں، وہ ہمیشہ آمروں کی گود میں بیٹھ کے آئی ہے. اس کے علاوہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب جیسا بھی ہوگا کراچی میں 1-2 روز میں کلیئر پوزیشن واضح آ جائے گی کہ کون جیتتا ہے. اس کے بعد دیکھنا ہے جماعت اسلامی کیا رنگ دکھاتی ہے. تب تک کے لیے، اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.